अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। नबूवत और रिसालत के सिलसिले में हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है और इसमें हम ये बात आपके सामने रखेंगे कि रसूलों की तकज़ीब एक बहुत बड़ा गुनाह है। और जैसा कि मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि तमाम रसूलों पर ईमान रखना ज़रूरी है। पहले इंसान हज़रत आदम को पहला नबी बनाया गया और उसके बाद एक सिलसिला है 1,24,000 अम्बिया का और तकरीबन 315 रसूलों का। तो ये पूरा सिलसिला है और आखिरी नबी और आखिरी रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन तमाम अम्बिया पर और तमाम रसूलों पर ईमान रखना लाज़मी और ज़रूरी है। इनमें से किसी एक का इनकार भी, एक नबी का और एक रसूल का इनकार भी पूरा इनकार समझा जाएगा और अल्लाह ताला की पूरी निज़ाम और उसकी हिदायत के इंतज़ाम की नफ़ी पर महमूल किया जाएगा। इंसान की बदबख्ती और बदकिस्मती का ये आलम है कि जब भी रसूल आए और उन्होंने ये ऐलान किया और उन्होंने ये दावा किया कि मैं अल्लाह की तरफ से मबऊस करदा पैगंबर हूँ, तो उन्होंने यही एतराज़ किया, अबशरुन यहदूनना, अच्छा तो क्या अब इंसान हमारी हिदायत करेंगे? ये कल तक हमारे साथ थे, हमारे साथ खेला करते थे, खाया पिया करते थे और अब ये कह रहे हैं कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। हम ये बात कैसे तस्लीम करें? तो इंसानों के सामने एक उलझन और एक मुश्किल ये पेश आती है कि वो ये समझने में नाकाम हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा मुक़र्रर किया है कि वो रास्त हिदायत देने के बजाय इंसानों ही में से कुछ लोगों को मुंतखब करता है। तो चुनाचे सूरह तगाबुन की आयत नंबर 6 में ये बात कही गई, ज़ालिका बिअन्नहु कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना। यानी ये इनकार इसलिए हुआ कि उनके पास जब रसूल आए और बय्यिनात के साथ आए, खुली निशानियों के साथ आए और दलीलों के साथ आए, आफाकी दलीलों के साथ, अनफुसी दलीलों के साथ, तारीख़ी दलीलों के साथ, अक़ली और नकली दलीलों के साथ आए, तो उनका बस एतराज़ यही था कि ये बशर हैं, ये इंसान हैं, ये हमारे ख़ानदान के, हमारी बरादरी के हैं, इनको हम कैसे नबी और रसूल तस्लीम कर लें। तो ये एक बड़ी उलझन और मुश्किल होती है। तो इस सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि इंसान की हिदायत इस सिलसिले पर ईमान लाने ही पर मौकूफ़ है। अगर वो इन नेक लोगों को पहचान नहीं सकता और इन बाकिरदार लोगों को अल्लाह का भेजा हुआ रसूल या नबी तस्लीम नहीं करता, तो फिर वो खसारे ही खसारे में है, नुकसान ही नुकसान में है। अब इसमें इंसान को करना ये पड़ता है कि कायनात का मुशाहिदा करना पड़ता है, अपनी खारिजी और बैरूनी दुनिया का मुताला करना पड़ता है, अपने नफ्स के अंदर झांकना पड़ता है, अपनी अंदरूनी दुनिया को देखना पड़ता है, तारीख़ पर और माजी पर निगाह करनी पड़ती। उसके बाद अम्बिया की तालीमात पर गौर करना पड़ता है कि ये जो अम्बिया की तालीमात हैं, क्या मेरे दिल और मेरे ज़मीर की आवाज़ के ऐन मुताबिक हैं? ये कायनात में जो जमजमा है, जो नग़मे हैं, ये सारी कायनात जो राग अलाप रही है, अम्बिया की तालीमात तो उसी राग के ऐन मुताबिक हैं। और ये जो मिसिंग लिंक्स हैं, जो छूटी हुई कड़ियाँ हैं, अम्बिया की तालीमात तो ये सारी छूटी हुई कड़ियों को जोड़कर हमें और हमारी ज़िंदगी को बारब्त बना रहे हैं, इसको मरबूत कर रहे हैं, मिसिंग लिंक्स को ढूंढकर ज़िंदगी में मानवियत पैदा कर रहे हैं। एक शायर ने दहरियत की तारीफ़ करते हुए ये बात कही, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमिया से सुनी, न इब्तिदा की खबर है
نہ انتہا معلوم۔ میں دنیا میں آ گیا ہوں، میں نے درمیان سے کہانی سنی ہے، مجھے ابتدا کا بھی نہیں پتہ، مجھے اختتام کا بھی نہیں پتہ، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ انبیاء کی تعلیمات اس کو یہ بتاتی ہیں کہ تمہاری ابتدا یہ تھی، سب سے پہلے اللہ ہے، هو الاول، وہ اول ہے، وہ اول ہے، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ اللہ ہے، یہ خالق اللہ ہے، اور پہلے آدمی، پہلے انسان کا نام حضرت آدم ہے۔ تو دنیا کا آغاز کیسے ہوا، دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں انبیاء اور رسول بیان کرتے۔ پھر ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جس نے یہ انجمن سجائی ہے، یہ جو دنیا ہمارے سامنے نظر آتی ہے، یہ جو بازیچہ اطفال ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، اور پھر انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کمایا، کیا انہوں نے اپنے رب کو سمجھا، کیا انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا، کیا انہوں نے اپنی زندگی کے نصب العین کو سمجھا؟ تو انبیاء اور رسول دنیا میں آ کر وہ جو چھوٹی ہوئی کڑیاں ہیں، جو مسنگ لنکس ہیں، ان کو وہ بتا دیتے ہیں۔ اور انبیاء کی تعلیمات فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، ان کے انسانی ضمیر کے مطابق ہوتی ہیں، ان کے اندر جو انفسی دلائل ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتی ہیں، اور کائنات کے مشاہدات اور جو شواہد دنیا کے اندر ہمیں ملتے ہیں ان سے بھی ان کو تقویت ملتی ہے، اور انسان خوشی محسوس کرتا ہے، داخلی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، اور کائنات کو دیکھتے ہوئے کہ انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات تو میرے دل کی آواز ہیں، اور بالکل ہمارے مشاہدات اور تجربات اور ہمارے ضمیر اور عقل کے عین مطابق ہیں، اس میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ موافقت پائی جاتی ہے، توافق پایا جاتا ہے، کمپلیٹ ہارمونی اس کے اندر ہمیں ملتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور انسان ایک تسکین محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پا لیا، میں نے اپنے بنانے والے کو پا لیا، میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا، اب میں بقیہ زندگی ان انبیاء کی تعلیمات کے مطابق بسر کروں گا، اور اس دنیا کے اندر میں ایک ایسا رویہ اختیار کروں گا جو میرے بنانے والی کی مرضی اور اس کی منشا کے عین مطابق ہوگی، اور اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد بھی ایک لازوال نعمتوں کا خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا کی تمام بھلائیاں، تمام حسنات عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد بھی جتنے مراحل ہیں وہاں بھی آخرت میں جتنی بھلائیاں ہیں، جتنی حسنات ہیں، وہ سب کی سب مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائے، اور اس کی زبان پر پھر یہ نغمہ جاری ہو جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو نبوت اور رسالت کا جو پیغام ہے وہ ایک ضروری پیغام ہے، اور یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیابی اور بھلائی حاصل کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد جو دنیا آباد ہوگی اس کے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اہم بات کی طرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، یہ بات انہوں نے نقل کی ہے، الانبیاء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفہ ولم یجیئوا بما تعلم العقول بطلانہ۔ یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ایسی تعلیمات لے کر آتے ہیں جن کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایسی تعلیمات نہیں لے آتے جو عقل کے خلاف ہوں، یعنی جس کے غلط ہونے پر عقل متفق ہے۔ یعنی
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات انسان کو حیرانی کے عالم میں لے کے جاتی ہیں، اور انہیں خوشی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، وہ جو چھوٹی اور مس کڑیاں ہیں اور جو مسنگ لنکس ہیں اس کا ادراک ہو جاتا ہے، لیکن عقل کے لیے جو چیز ناممکن ہے اس کی بات نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قبر میں کیا ہوگا، موت کیسے آتی ہے، سکرات کے وقت کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا سوال کیے جاتے ہیں، قیامت کا دن کیا ہوگا، اور کیسے سور پھونکا جائے گا، کیسے حساب کتاب لیا جائے گا، کیسے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، جنت کے مناظر کیا ہیں، قیامت کے مناظر کیا ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دنیا ہے، تحیر کی دنیا ہے، ایک حیرت کی دنیا ہے یہ، لیکن محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فَهُمْ يُخْبِرُونَ بِمَحَارَاتِ الْعُقُولِ لَا بِمَجَالَاتِ الْعُقُولِ، کہ وہ ایسی خبریں دیتے ہیں جو عقل کے لیے حیران کن ہوتی ہیں لیکن عقل کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے بارے میں ایک اہم قاعدہ اور کلیہ یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات عقل کے خلاف نہیں ہوتی، بشرطے کہ عقل سلیم ہو اور اس کا دل قلب سلیم ہو، وہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتی ہو اور اللہ کو سمجھنا چاہتی ہو۔ ایسی عقل محمود عقل ہے، اور وہ فوراً انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات پر لبیک کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو صدق دل سے قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو وہ چیزیں فراہم کرے کہ ہماری عقل صحیح راستے پر قائم رہے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ثابت شدہ تعلیمات کو من و عن بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تحفظ کے قبول کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ہم اس سیریز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو بات ہم اب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے انسانوں کی ایک تاریخ بتائی، اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ اب اس سلسلے کی دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کا زمانہ 3500 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے، یعنی آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، 2014 میں یہ بات آپ سن رہے ہیں، تو آج سے تقریباً 5500 سال پرانا ایک زمانہ ہے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اور ان کے بارے میں قرآن یہ انکشاف کرتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین۔ سورۃ الشعراء میں 4 قوموں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ ان سب نے رسولوں کا انکار کیا۔ حضرت نوح، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے رسول ہیں، لیکن قوم نوح نے کئی رسولوں کا انکار کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ان کے بعد پھر کچھ اور رسول بھی پیدا ہوئے، کیونکہ یہاں یہ آیت کہہ رہی ہے کذبت قوم نوح المرسلین، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے جن کی قوم عاد تھی، اور اس کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کا زمانہ تقریباً 3000 قبل مسیح ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 500 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ ہے جن کی قوم عاد کہلاتی، اور پھر حضرت ہود کے 500 سال بعد تقریباً 2500 قبل مسیح کا زمانہ
حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی 400 سال بعد 2100 قبل مسیح میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، جو حضرت ابراہیم کا بھی زمانہ ہے۔ تو سورۃ الشعراء میں 4 قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کی تکذیب کی، یعنی رسولوں کے دعوے کو مسترد کیا۔ تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغامبر، اللہ کا میسنجر تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی تعلیمات کو مسترد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا۔ پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم تھی، دوسری قوم حضرت ہود کی قوم عاد تھی، تیسری قوم حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم سمود تھی، اور چوتھی حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم تھی۔ ان تمام نے رسولوں کو جھٹلایا، تمام نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جھٹلایا، انہیں رسول تسلیم نہیں کیا، اور عیسائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو رسول اور نبی تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے نعوذ باللہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور پھر آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا اور ان کی بھی تکذیب کی۔ اور اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمان رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، وہ کسی خاندانی تعصب میں گرفتار نہیں ہیں۔ یہودی خاندانی تعصب میں گرفتار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی 2 بڑی شاخیں ہیں۔ ایک شاخ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنی اسماعیل ہیں، اور بنی اسماعیل ہی میں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خاندان کی دوسری شاخ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے جو نسل چلی 12 بچوں سے، یہ یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور پھر یہی بنی اسرائیل آگے چل کر یہودی اور عیسائی ہو گئے۔ تو اس بارے میں ان کا قول قرآن مجید نقل کرتا ہے، وہ یہ کہتے تھے قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان کے پیغمبروں پر جو وحی نازل ہوئی ہے ہم اس کو تو مانیں گے، یعنی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت ہارون بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت عزیر، یعنی یہ جو انبیاء ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ جو ہیں ان کو تو یہودیوں نے نہیں تسلیم کیا، لیکن سوائے حضرت عیسیٰ کے بقیہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے خاندان کے رسولوں اور پیغمبروں کو مانیں گے، وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَ، ہمارے خاندان سے باہر جو پیغمبر ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث کیے گئے ہیں، اس لیے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ یہودیوں کا خاندانی تعصب تھا، یہ ان کا ایک ریشل پریجوڈس تھا۔ قرآن مجید نے ان کے اس پول کو کھول دیا اور سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام نے جب ان کے سامنے دعوت پیش کی گئی تو انہوں نے کہا لا نفرق بین احد من رسول، ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی امتیاز نہیں کرتے، ہم بنی اسرائیل کے بھی تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں،
اور بنی اسماعیل کے لیے بھی، یعنی یہ چچا کے خاندان سے ہے، یہ ہمارے خاندان سے ہیں، یہ غیر ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ تفریق، یہ ڈسکریمنیشن، یہ امتیاز، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان تمام خاندانوں کے تمام اللہ کے رسولوں اور تمام پیغمبروں کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے سرکاری ترجمان ہیں، اور ان کے ترجمان ہونے کے ناطے سے ان میں کوئی تفریق اور امتیاز روا نہیں رکھتے۔ تو یہ اس سلسلے کی ایک بات ہو گئی کہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں۔ نبی اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے، رسولوں کی تعداد کتنی ہے، اور انبیاء کی دعوت کو کتنے لوگوں نے قبول کیا ہے، اور عوام الناس میں ان کی قبولیت اور ان کو مسترد کر دیے جانے کا کیا عالم رہا ہے، کون سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، کون سے ایسے نبی ہیں جن کا ذکر احادیث میں ہوا ہے، اور کون سے ایسے افراد ہیں جن کی نبوت اور رسالت کے بارے میں ہم یقین سے بالجزم نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ لازمی طور پر نبی یا رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور نبی کی کیا تعریف ہے۔ تو نبی کا لفظ نبع سے مشتق ہے، اور اس شخص کو کہتے ہیں جو خبر دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 میں یہ بات بتائی، نبئ عبادی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دیجئے، انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ میرے تمام بندوں کو بتا دیجئے، اطلاع دے دیجئے، اعلان کر دیجئے، نبئ عبادی۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبوت پیغام رسانی کا نام ہے، نبوت خبر دینے کا نام ہے، اطلاعات پہنچانے کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل